In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. We are going to start with the poem Our Duty to Our Flag, Unit 1, English 6th. Our flag is the best flag. Let us rise it above through our good deeds. Thank you. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Page 2nd, Unit 1, 6th English. Our Duty to Our Flag, written by Edgar Albert Guest. Explained by Zulfikar Ali Chaudhary. Thank you. What is the importance of a flag? The colors and symbols of each flag convey the ideas, ambitions, values of the country or organization. The flag is a sacred item that holds great significance. A white flag signifies surrender, which can save one's life by waving it during the war to prevent being shot at. A red flag symbolizes danger. What does our flag symbolize? The green represents Islam and the majority Muslims in Pakistan, and the white stripe represents religious minorities and minority religions. In the center, the crescent and star symbolizes progress and light respectively. The flag symbolizes Pakistan's commitment to Islam and the rights of religious minorities. Page 4. First of all, recitation of the verses. Less hate and greed is what we need, and more of service true, more meant to love the flag above, and keep it first in view. Vocabulary: hate, intense dislike; greed, excessive desire as for wealth or power; service, an act of help or assistance; view, vision or sight, especially range of vision. Explanation. Stanza 1. ترجمہ: ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نفرت اور لالچ کے قریب نہ جائیں، تہ دل سے خدمت کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں سے محبت کریں، جھنڈا سر بلند رکھیں اور یہ ہماری نظروں میں اولین سطح پر رہے۔ تشریح: کسی ملک کا جھنڈا اس قوم کے اتحاد، اتفاق، ایک نظریہ اور اس قوم کے آگے بڑھنے کی لگن کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ نفرت اور لالچ ایسی منفی قدریں ہیں جو محض محبت و اخوت کے رشتوں میں دراڑ ڈال کر قوم کو مفاد پرست گروہوں میں بانٹ دیتی ہے۔ لوگ اجتماعی مفاد پر ذاتی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں، جس سے اتحاد و یگانگت پارا پارا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان بری قدروں کو ہمیں نہیں اپنانا، بلکہ ایثار، قربانی اور خدمت کے عملی ثبوت دے کر باہمی محبت کے رشتوں کو مزید مضبوط بنانا ہے، ہمدردی اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ اس سے ہمارا قومی اتحاد اور مضبوط ہوگا۔ یوں ہم ایک قوم بن کر ابھریں گے اور یہ حقیقی معنوں میں اپنے جھنڈے کو سربلند رکھنا ہے۔ اس طرح ہمیں اس کے وقار و عظمت کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھنا ہے۔ Recitation. Stanza 2. Let's boast and brag about the flag. More faith in what it means, more heads erect, more self-respect. Less talk of war machines. Vocabulary: boast, to speak in exaggerated terms; brag, to speak arrogantly. Machines, a mechanically operated device, as
car, aircraft, etc. Explanation stanza 2. ترجمہ: ہمیں اپنے جھنڈے کی جھوٹے دعووں اور ناممکن وغیرہ حقیقی صفات سے نسبت نہیں کرنا۔ اس کے صفاتی اور علامتی معنوں پر ہمیں بھرپور یقین رکھنا ہے۔ اس سے ہمارے سر فخر سے بلند رہیں گے اور عزت نفس بڑھے گی۔ جنگ و جدل کے اوزار کی باتوں سے گریز کرنا ہے۔ تشریح: ہمیں اپنے جھنڈے سے متعلق لایعنی اور غیر حقیقی دعوے کرنے کی بجائے عملی اقدامات پر یقین رکھنا ہے۔ یہ ہم سے جن اعلیٰ معاشرتی اور اخلاقی قدروں کا خواہاں ہے، ہمیں انہیں باوقار طریقے سے پورا کرنا ہے۔ ملکی قوانین کی پابندی اور ایک دوسرے کے حقوق کا احترام کرنے سے ہی ہماری عزت نفس میں اضافہ ہوگا۔ جنگ و جدل کے ذرائع پر گفتگو اور اسے مسائل کو حل کرنے کا ذریعہ بنانا تباہ کن ثابت ہوتا ہے، جبکہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرتے ہوئے کسی متفقہ راہ عمل کو نکالنا ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہوتا ہے۔ Recitation stanza 3. The time to fight, to keep it bright, is not along the way, nor across the foam, but here at home, within ourselves today. Vocabulary: along, over or for the length of, especially in a more or less horizontal plane along the road. Across the foam, across the sea. Explanation stanza 3. ترجمہ: ترقی کی جد و جہد ہو یا نظریاتی اور جغرافیائی حدود کی حفاظت کے لیے تگ و دو ہو، ہم اس جھنڈے کی عظمت کو روشن رکھنا ہے، نہ صرف شاہراہوں پر اور سمندر پار، بلکہ یہاں اپنی اس سرزمین پر بھی اپنے باہمی معاملات طے کرتے ہوئے اس کے وقار کو روشن رکھنا ہے۔ تشریح: اب یہ وقت ہے کہ ہم منفی اور باطل قوتوں کے خلاف جد و جہد کریں، معاشرتی اور معاشی استحصالی قوتوں کے عزائم کو ناکام بنا کر اعلیٰ اخلاقی اقدار کے قیام میں اپنی بھرپور کوشش کریں۔ یہ جد و جہد صرف سر راہ یا بیرون ملک اپنے وطن کی عزت و وقار کو سربلند کرنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے ہاں ملکی قوانین پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہے۔ اپنے باہمی معاملات میں خلوص و شائستگی لائیں، کسی معاشی اور معاشرتی درجہ بندی کی تفریق کے بغیر دوسروں کے انسانی عزت و وقار کے حق کو عملاً تسلیم کریں۔ اس سے باہمی اخوت و محبت پروان چڑھے گی اور ہمارا معاشرہ قابل رشک بن جائے گا۔ یہی کام کر کے ہم اپنے جھنڈے کو روشن و تابندہ رکھ سکیں گے۔ Recitation stanza 4. 'Tis we must love that flag above, with all our might and main, far from our hands, not distant lands, shall come dishonor's stain. Vocabulary: main, great strength of our force. 'Tis we must love. Contraction of it is, we must love keeping it honored at any sacrifice. Stain, to bring disgrace or shame on. Explanation stanza 4. ترجمہ: ہمارے جھنڈے کی سربلندی ہماری محبت کی منزل ہونی چاہیے۔ ہم پوری ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اس پر خرچ کریں، ہم قریب ہوں یا دور ہوں، کہیں سے بھی اس کے وقار پر داغ نہیں لگنا چاہیے۔ تشریح: ہمارے جھنڈے سے ہماری محبت اور وفا کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اسے اپنے کردار و عمل سے بلند رکھیں۔ ہم اپنی پوری ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں کو عملی جامہ پہنا کر اس کی بھرپور ترقی و خوشحالی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کہیں بھی دور یا نزدیک، یہاں یا سات سمندر پار، اس کے وقار و عظمت پر حرف نہ آنے دیں۔ یہ سب کچھ
اپنے اعلیٰ کردار، حسن اخلاق، خلوص نیت، سچائی اور ایمانداری سے ممکن ہے۔ اگر یہاں یا بیرون ملک آپ کسی میدان میں فتح حاصل کرتے ہیں، کوئی اعلیٰ خدمت سر انجام دیتے ہیں، تو اس سے وطن عزیز کا نام ہی روشن ہوتا ہے۔ اگر کوئی بددیانتی اور جرم کا ارتکاب کرے تو سب سے پہلے ملک کا نام ہی بدنام ہوتا ہے۔ اسی کو جھنڈے پر بدنما داغ لگنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ Recitation stanza 5. If that flag be dishonored, we have done it, not the foe. If it shall fall, we first of all shall be to strike a blow. Vocabulary: strike a blow, to do something, to help achieve aim. Explanation stanza 5. ترجمہ: اگر جھنڈے کا وقار مجروح ہوتا ہے تو پھر یہ ہم نے کیا ہے، کسی دشمن نے نہیں۔ اگر یہ علامتی طور پر گر جاتا ہے تو ہمیں ہی اس کی سربلندی کے لیے کمر کسنا ہوگی اور اس پر لگے بدنما داغ کو دھونے کے لیے کوشاں رہنا پڑے گا۔ تشریح: اگر ہماری کسی بد عملی، بد دیانتی، ملاوٹ، جھوٹ، دھوکہ دہی سے اس کی ناموس پر حرف آتا ہے تو اس کا الزام کسی دشمن پر لگانے کے بجائے اس کی ذمہ داری خود کو قبول کرنا پڑے گی۔ یہ ہماری ہی عزت و ناموس کا مظہر ہے، تو اس سے ہر قسم کے برے منصوبوں سے ہمیں ہی محفوظ رکھنا ہے۔ دشمن کی ہر قسم کی چالوں سے خود کو آگاہ رکھنا پڑے گا۔ اب اس کے مجروح وقار کو بحال کرنے اور پھر سے اسے سربلند کرنے کے لیے ہمیں ہی میدان عمل میں آنا ہوگا۔